تو आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा टॉपिक कुरान का तारुफ़ है और इस्लामिक स्टडीज़ के मुख्तलिफ़ कंटेंट्स अल्लाह की तौफ़ीक से हम इस सेशन में पढ़ेंगे। आज उसका पहला सेशन शुरू हुआ चाहता है और तारुफ़ कुरान का ये इंशाअल्लाह हम लोग आपके सामने पेश करेंगे। अल्लाह की तौफीक से हम लोग बाज़ाब्ता तौर पर इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और मोहतरम सामीन, अल्लाह ताला ने इंसान को जो वजूद अता किया, इस वजूद की दो जहतें हैं, यानी इंसान दो चीज़ों से मुरक्कब है। एक इंसान का जिस्मानी वजूद है, एक इंसान का जिस्मानी या मादी वजूद है और दूसरा उसका मानवी या रूहानी वजूद है। इस दुनिया में बसने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे इंसान इन्हीं दो चीज़ों का मुरक्कब हैं। अल्लाह ताला ने जब सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से तख्लीक किया, तो मट्टी से तख्लीक करने के बाद अल्लाह फरमाते हैं हमने आदम के अंदर अपनी रूह को फूंका और फिर वो एक जिंदा इंसान की सूरत में हमारे सामने आए। अब इस मादी वजूद को बरकरार रखने के लिए मैं और आप दिन रात मेहनत भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं। इसकी मिसाल अगर मैं पेश करूं, इस मादी वजूद यानी इंसान की ज़िंदगी की एक जहत को अगर हम देखें, एक पहलू को देखें जिसको हमने मादी वजूद का नाम दिया, तो दिन के अंदर हम 3 टाइम रोटी भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं और तरह तरह की चीज़ों से महजूज होते हैं। ये सब कुछ इसलिए होता है ताकि हमारी जिस्मानी ज़रूरियात और जो हमारी मादी ज़रूरियात हैं हम उनको पूरा कर सकें। और अगर हम इनको पूरा नहीं करते कि खाना या पीना छोड़ देते हैं, तो फिर हमारा मादी वजूद बरकरार नहीं रह सकता। ये हमारी बेसिक नीड है, रोटी, कपड़ा या मकान। ये इंसान की बुनियादी ज़रूरियात हैं और इन्हीं ज़रूरियात को हासिल करने के लिए मैं और आप मुख्तलिफ़ काम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं और इनके हुसूल के लिए हत्तल मकदूर अपनी कोशिशें और वसाइल भी सर्फ करते हैं। अब ये तो था मादी वजूद, और इस मादी वजूद को फुलफ़िल करने के लिए अल्लाह ताला ने कायनात की हर चीज़ को हमारे लिए मुसख्खर कर दिया। अब थोड़ी देर कायनात के अंदर गौर व फिक्र करें तो ये आसमान हमारे लिए मुसख्खर है, सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़, दरिया, हवाएं, रोशनी, गर्ज़ इस कायनात के अंदर हर चीज़ अल्लाह ने इंसान के लिए मुसख्खर कर दी, जिसको कुरान ने कहा वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि ज़मीन और आसमान की, बर्र बहर की हर चीज़ अल्लाह ताला ने मेरे लिए और आपके लिए मुसख्खर कर दी। और इसी तस्खीर कायनात से फिर इंसान अपनी मादी और जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करता है और एग्जिस्ट करता है इस कायनात के अंदर। ये तो था तस्वीर का एक रुख। अब अल्लाह ताला ने सिर्फ मादी ज़रूरियात को पूरा करके छोड़ नहीं दिया, इसके दूसरे पहलू को अल्लाह ताला ने भुला नहीं दिया या छोड़ नहीं दिया, बल्कि जो दूसरा पहलू है जिसको हम मानवी पहलू या रूहानी पहलू कहते हैं, उस पहलू को भी यकसा इस मादी वजूद के साथ बरकरार रखने के लिए अल्लाह ने हमारे लिए सामान पैदा किया। और वो कैसे कि अल्लाह ताला ने जब आदम को मट्टी से पैदा किया और अल्लाह ताला ने उनके लिए कायनात मुसख्खर कर दी, व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लाहा, उनको कायनात के सारे उलूम सिखाए ताकि वो तस्खीर कायनात कर सकें। अब इस कायनात की तस्खीर के बाद अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को एक रूहानी हिदायत दी, जो अल्लाह का कलाम था। अल्लाह ने वही के ज़रिए उनके रूहानी वजूद को तरक्की देने का बंदोबस्त किया। और वो कैसे? कुरान हमें इस बारे में आगाह करता है। और अगर आप सूरत अल-बकरा की इब्तिदाई आयात उठाकर देखें जिसमें अल्लाह ताला ने आदम के किस्से का तज़किरा किया है, अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि आदम को जब जन्नत से अल्लाह ने निकाला तो फरमाया कुल्ना हबितू मिन्हा जमीआ, तुम सब यहाँ से निकल जाओ। फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा, अब तुम्हारी तरफ
میری طرف سے ایک ہدایت آئے گی، منی ہدا، میری طرف سے ایک ہدایت آئے گی تمہاری طرف، فمن تبع ہدایا، اور جس نے اس ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کا ان کو رنج و الم ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس بات سے بخوبی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کے مادی اور جسمانی وجود کو برقرار رکھنے کے لیے کائنات کی ہر چیز کو مسخر کر دیا، اسی کھیتوں سے ہم لوگ، انہی کھیتوں سے ہم لوگ غلہ بھی اگاتے ہیں، انہی کھیتوں سے ہم پھل فروٹ بھی اگاتے ہیں، اور اسی مٹی سے ہمیں اللہ پانی بھی دیتا ہے۔ غرض ہماری ساری زندگی کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے، جس کو مادی ضروریات، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو منی ہدا کا لفظ اللہ نے استعمال کیا کہ میری طرف سے تمہارے پاس ایک ہدایت آئے گی، اور اگر تم اس ہدایت کی پیروی کرو گے تو تمہارے لیے اس دنیا کے اندر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کا ملال ہوگا۔ تو غرض اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا بیلنس پیدا کیا ہے، اس کائنات کا وجود اور اس کائنات کے اندر ہر چیز کا وجود ایک بیلنس زندگی ہے، کہ جہاں اللہ نے مادی ضروریات کو پورا کرنے کا سامان پیدا کیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی روحانی ضروریات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا اور اپنی طرف سے وحی اور کتابوں کا سلسلہ شروع کیا۔ 1,24,000 پیغمبر آئے تو وہ بنیادی طور پر انسان کی روحانی وجود کو ترقی دینے کے لیے آئے، کہ لوگوں کو اللہ سے ڈرایا جائے، اللہ کی توحید کی طرف ان کو موڑا جائے، اور اللہ کا خوف اور آخرت کا خوف ان کے دلوں میں پیدا کیا جائے، تاکہ وہ اپنی مادی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی زندگی کو بھی ترقی دے سکیں اور اس کو پیرالل، متوازن، دونوں کو ساتھ لے کر چلتے رہیں۔ اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے، جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ انسان کے وجود کی دو جہتیں ہیں، ایک انسانی مادی وجود ہے جس کے لیے کائنات تسخیر کی، اور دوسرا روحانی وجود ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سلسلہ جاری کیا، تو اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں اس کے علاوہ، اور ہمارے لیے کامیاب زندگی کا راز اس چیز کے اندر پنہاں کر دیا اللہ نے، کہ ہم ان دونوں پہلوؤں کو پیرالل لے کر زندگی کا سفر کریں۔ ہم انسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم زندگی میں ایک پہلو کے اوپر تو بہت فوکسڈ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر مادی پہلو کے اوپر، یا بعض لوگ صرف روحانی پہلو پر بہت فوکسڈ ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک پر فوکسڈ ہوں گے اور دوسرے کو چھوڑ دیں گے تو زندگی ان بیلنس ہو جائے گی، زندگی اپنا توازن کھو بیٹھے گی۔ تو اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں جہاں مادی وجود کو ساتھ ساتھ ترقی دینی ہوتی ہے، وہیں پر ہمیں روحانی وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اس ہدایت کی طرف موڑنا ہوتا ہے، جو ہدایت تورات کی صورت میں ہم پر نازل ہوئی، کبھی انجیل کی صورت میں نازل ہوئی، کبھی صحف ابراہیم و موسیٰ کی صورت میں نازل ہوئی، اور آخر میں القرآن کے نام سے ہم پر نازل ہوئی۔ تو اس لیے عزیز طلبہ، یہ ہماری زندگی کا سفر انتہائی مختصر ہے، اور اس مختصر سے سفر میں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم مادی وجود کے ساتھ ساتھ اپنے روحانی وجود کو بھی ترقی دیتے رہیں، اور اس ترقی کا راز اللہ نے اس کتاب یعنی قرآن مجید کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے۔ یہاں پر اس سلائیڈ کے بعد ہم دوسری سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں، لیکن آخر میں جاتے جاتے ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جو انسان کا مادی وجود ہے، اس میں انسان کا اختیار نہیں ہے۔ میرا دل کب تک دھڑکتا ہے، میرا ساتھ دیتا ہے، میری سانسیں کب تک چلتی ہیں، اس پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں انسان پیدا ہوا، اس پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کی چوائس تھی۔ تو انسان کی جو خلقت ہے، جو انسان کا جو پہلو جس کو خلق کے نام سے ہم جانتے ہیں، یہ مادی وجود جو ہے، اس مادی وجود کے اندر انسان کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے۔ مجھے اپنی رنگت پہ کوئی اختیار نہیں ہے، مجھے اپنے قد کاٹ پہ کوئی اختیار نہیں ہے، مجھے اپنی زندگی کو لمبا کرنے یا چھوٹا کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، اور بن مانگے عطا کیا ہے، اور اس کے اندر میرے لیے اختیار یا چوائس جو ہے وہ اللہ نے نہیں رکھی۔ لیکن اس کے حوالے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم دوسرے پہلو کو دیکھتے ہیں جو خلق کے نام سے جانا جاتا ہے، یا جو ہمارا روحانی پہلو ہے، اس کو ہم خود ڈیزائن کرتے ہیں۔
اس کے کریٹر ہم خود ہیں. میں اگر اللہ سے ڈرتا ہوں اور جھوٹ سے اجتناب کرتا ہوں تو میرے بس میں ہی ہے یہ بات. میں اگر اپنا رزق حلال جائز طریقے سے کماتا ہوں یا میں چوری کر کے اپنے وسائل اکٹھے کرتا ہوں تو اس دونوں طریقوں میں مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے. چاہے تو حلال طریقے سے رزق کماؤں چاہے حرام طریقے کی طرف جاؤ. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اور اسی وجود پہ انسان کا فیصلہ ہونا ہے. جو چیز آپ کے اختیار میں ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اس پہ اللہ نے کوئی فیصلہ نہیں دینا. یعنی جو آپ کا مادی وجود ہے آپ انسان ہیں اس پہ اللہ نے جو فیصلہ دینا ہے وہ فیصلہ اس بات پہ دینا ہے کہ آپ نے اپنا جو وجود کریٹ کیا تھا اچھا یا برا اسی پہ اللہ تعالیٰ فیصلہ دیں گے اور اسی پہ ابدی جنت یا ابدی جہنم کا فیصلہ اللہ تعالیٰ صادر فرمائیں گے. اس لیے قرآن کہتا ہے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ قیامت والے دن بعض چہرے ایسے ہوں گے جو سیاہ رنگ کے ہوں گے. جب جو اٹھائے جائیں گے تو وہ سیاہ رنگ ہوگا ان کے چہروں کا اور بعض چہرے ایسے ہوں گے جو روشن سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے اور یہ سب کچھ ان کے نام اعمال کی وجہ سے ہوگا. اگر اعمال اچھے ہوں گے تو چہرے سفید ہوں گے تو اگر نام اعمال برے ہوں گے تو چہرہ سیاہ اور کالا ہوگا. اور ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ایسے چہرے سے چونکہ ایسے چہروں کا انجام جو ہے وہ جہنم کے سوا نہیں ہے. تو اس لیے عزیز طلب و طالبات یہ زندگی اور اس میں ہم نے اپنے کریکٹر کو خود ڈیزائن کرنا ہے. ہمیں اپنا وجود خوبصورت بنانے کے لیے اس کتاب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے. اب ہم اگلی سلائڈ میں چلتے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن جس چیز کو زندگی کا نام دیتا ہے ہماری دعوت کا مقصد یا ہمارے اس لیکچر کا مقصد زندگی کی تلاش ہے. اور قرآن نے جس چیز کو زندگی کا نام دیا ہے ایک سٹیٹس وہ ہے جس کے گرد میں اور آپ گھومتے ہیں اور جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں. لیکن ایک سٹیٹس وہ ہے جس کو اللہ نے عطا کیا ہے ہمیں اور وہ سٹیٹس کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. سورہ انفال کی ورس نمبر 24 ہے. اللہ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لبیک کہو تم اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر جبکہ وہ بلائے تمہیں اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے اور یقین جانو کہ اللہ آڑ بن جاتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان اور یہ کہ سب کو بہرحال اللہ کے حضور جانا ہے اکٹھے ہو کر. وہ کون سی چیز ہے جس میں ہماری زندگی کا سامان ہے؟ پچھلی آیت کے اندر ہمیں کیا کہا تھا اللہ نے؟ آئیے ہم اس کو تلاش کرتے ہیں کہ کون سی چیز ہے جس کے اندر ہمارے لیے زندگی کا سامان ہے. یعنی اس چیز کی طرف جس میں اللہ نے پچھلی آیت کے اندر کہا تھا کہ تمہیں رسول اس چیز کی طرف بلاتے ہیں جس میں تمہاری زندگی ہے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ چیز کون سی ہے جس میں ہمارے لیے زندگی کا سامان اس میں موجود ہے. وہ ہے القرآن. یعنی قرآن کے اندر ہمارے لیے زندگی ہے. اگر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں امر ہونا چاہتے ہیں اور اپنے اس وجود کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ خوبصورت وجود برقرار رہے. یہ جو خاک میں ملنا ہوتا ہے یہ تو فار دا ٹائم بینگ ہوتا ہے. اس میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر دوبارہ زندہ کرے گا. جس نے عدم سے ہمیں پیدا کیا تو انسان مر جاتا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ انسان ختم ہو گیا. وہ تو ایک آغاز ہے. وہ تو اصل زندگی کا آغاز ہے اور اس زندگی کا آغاز اس کا سارا انحصار اس میں خوبصورتی اور بدصورتی کا سارا انحصار اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہے. اب اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے. یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ یہ قرآن اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے. بس لوگوں کو چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں. یہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جنہیں وہ جمع کر رہے ہیں. تو گویا قرآن کے اندر ہماری زندگی کا سامان رکھ دیا اللہ نے. دلوں کے امراض کی شفا اور ہدایت اور رحمت اور پھر اللہ کا فضل اور پھر اس پر خوشی منانے کا اللہ نے حکم دیا ہمیں. تو گویا اس مادی وجود کے اندر اگر سب سے بڑی کوئی نعمت ہے جس پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے اظہار تشکر کرنا چاہیے اپنے افعال سے اپنے اقوال سے
اور اپنے جوارح سے شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا. وہ یہ قرآن کی نعمت ہے جس سے اللہ نے ہمیں مالا مال کیا. آئیے اس چیز کو لنک کرتے ہیں خوشی کے سب سے بڑے دنوں کو قرآن سے وابستہ کرتے ہیں. عزیز طلبہ و طالبات، قوموں کی زندگی میں جو تہوار ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں عید الفطر ہے اور ابھی تھوڑے ہی دنوں بعد عید الاضحیٰ کی آمد ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو خوشی کے تہوار ہیں، ان خوشی کے تہواروں کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے ساتھ وابستہ کر دیا. اس طلبہ رمضان کا پورا مہینہ دراصل اگر آپ دیکھتے ہیں، اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان کی عظمت کا راز دراصل اس قرآن کی نظر ہے. یعنی رمضان کی عظمت کا راز اس قرآن کی وجہ سے ہے. رمضان کا پورا مہینہ اللہ نے اس کی نظر کر دیا. اس کی خاطر دن کو ہم روزے رکھتے ہیں اور راتوں کا قیام کرتے ہیں. یہ سب کچھ اس لیے کہ اسی قرآن سے استفادے کی خاطر پورا ایک مہینہ ہم تقویٰ کی پریکٹس کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں پریکٹس ہم؟ وہی روزہ رکھنے کی. کیوں ہم لوگ دن اور رات کو بھوکا رہتے ہیں؟ میں سخت پیاس لگی ہو تب بھی پانی نہیں پیتا، آپ بھی نہیں پیتے، سارے نہیں پیتے جو لوگ روزے رکھتے ہیں. تو یہ جو اسپرٹ ہے جو آپ کو برائی کی طرف جانے نہیں دیتا، آپ کو بچائے رکھتا ہے برائی سے، تو یہ بنیادی طور پر اس اسپرٹ کا نام ہے تقویٰ. اور یہ تقویٰ کا اسپرٹ ہمارے اندر پیدا کرنے کا مقصود یہ ہے تاکہ ہم اس اسپرٹ کو لے کر اس کتاب سے مستفید ہو سکیں اور اس سے ہدایت پا سکیں. چونکہ قرآن کی جو ایس او پیز ہیں، قرآن کا جو سٹینڈرڈ ہے، اس سٹینڈرڈ کو حاصل کرنے کے لیے، اس سے استفادہ کرنے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ کی صفت ہو، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. جب تک وہ اللہ سے ڈرے گا نہیں، قرآن اپنی رحمتوں کے اور اپنی برکتوں کے دروازے لوگوں کے لیے نہیں کھولے گا. اب ہم پڑھتے ہیں اس آیت کو اور اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور جس میں ہدایت کی نشانیاں ہیں اور یہ حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی ہے. تو گویا رمضان کے مہینے کا ذکر اللہ نے اس قرآن کے ساتھ وابستہ کر دیا. یعنی رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا. یعنی اس کی عظمت کا راز اگر کسی چیز کے ساتھ وابستہ ہے تو یہ قرآن مجید ہے. کیا ہے؟ ہدایت بھی ہے لوگوں کے لیے، اور اس میں ہدایت کی نشانیاں، سائنز اللہ نے اس میں بکھیر دی ہیں، اور حق و باطل کی ایک کسوٹی ہے. پھر فرمایا اللہ نے تم میں سے جو کوئی شخص اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھے. تو گویا اس مہینے میں اگر ہم روزے رکھتے ہیں تو وہ رمضان کی وجہ سے، رمضان قرآن کی وجہ سے ہے اور اس کی عظمت کی وجہ سے، تاکہ ہم اس قرآن سے کما حق ہو استفادہ کر سکیں. اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر، جس کو ہم نے ریڈ لائٹ میں ریڈ ہائی لائٹ کر دیا ہے، ریڈ یہ والا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. یہ جو حصہ ہے، اس حصے کے اندر بڑی غور طلب بات کی اللہ نے. اللہ نے کہا تاکہ تم عدت کو پورا کرو، یعنی 30 مہینے یا 29 دن روزے رکھو. پھر فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ. اب عید والے دن تم کیا کرو گے؟ اللہ کی تکبیر اور بڑائی بیان کرو گے، اور اس چیز کی بڑائی بیان کرو گے عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. اللہ کی بڑائی اس لیے بیان کرو گے کہ اس نے تمہارے لیے اس مہینے کے اندر ہدایت کا بندوبست کیا. تو آپ کو پتہ چلا کہ خوشی کا سب سے بڑا دن، خوشی کا سب سے بڑا تہوار عید الفطر، اس کی عظمت کا راز، اور اس سے پہلے ایک مہینے کے سارے روزوں کی عظمت کا راز اگر کسی چیز کے ساتھ وابستہ ہے تو یہ قرآن مجید ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن سکو. عید الفطر، گویا کہ عید الفطر کی خوشی اسی قرآن سے وابستہ ہے تاکہ ہم قرآن کی نعمت کا شکر ادا کر سکیں. اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، عید الفطر کو ہم نے قرآن کے ساتھ وابستہ کر دیا، تو عید الاضحیٰ کا تعلق ہم قرآن کے ساتھ کیسے جوڑیں گے؟ آئیے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. اب آتے ہیں خوشی کا دوسرا بڑا دن جس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اور اس کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کی قرآن سے کیا مناسبت ہے. آئیے دیکھتے ہیں. ہم نے پیچھے پڑھا کہ عید الفطر ہم لوگ مناتے ہیں اس خوشی میں کہ کیونکہ ان دنوں قرآن کی تکمیل ہوئی تھی جس کا آغاز رمضان میں ہوا. اس کی دلیل بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. اب ان دنوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی کا حکم دیا ہے اور تہوار منانے کا حکم دیا ہے، اور قربانی کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ تاکہ ہم تقویٰ اختیار کر سکیں. قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ کہ ہم تقویٰ کی صفت سے مالا مال ہو سکیں.
اللہ فرماتے ہیں لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، اسے تمہارے گوشت اور تمہارے خون کی ضرورت نہیں ہے جو ہم جانوروں کو ذبح کر کے بہاتے ہیں، اس کو اس تقوی کی اسپرٹ کی ضرورت ہے جو ہمارے سینوں میں معطن ہے اور جو اس قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم میں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب تقوی کی اسپرٹ ہمارے اندر پیدا ہوگی تو یقیناً پھر قرآن کا پیغام اور اس میسج کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس خوشی کو قرآن کے ساتھ کیسے وابستہ کرتے ہیں۔ ایک آیت ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں پہلے اور پھر اس سے ہم لوگ کنکلوڈ کریں گے کہ اس کا تعلق قرآن کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کہتے ہیں آج ہم نے تمہارا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا اور اتمام نعمت کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو ایک دین کے پسند کیا، ایز اے دین پسند کیا۔ عزیز طلبہ، یہ سب کچھ خوشیاں اس لیے منائی جا رہی ہیں کہ کیونکہ ان دنوں قرآن کی تکمیل ہوئی جس کا آغاز رمضان میں ہوا تھا، تو گویا یہاں پر قرآن کی تکمیل کا مہینہ یا قرآن کی تکمیل کا جو دن ہے وہ ذی الحجہ کے دن ہے جس کو ہم منا رہے ہیں۔ تو اس خوشی کو ہم اس لیے مناتے ہیں، اس آیت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان دنوں اللہ نے دین اسلام کو ہم پر مکمل کر دیا اور ہمارے لیے دین اسلام کو مکمل دین کے طور پر ہمارے لیے چن لیا اور قرآن کی نعمت کو ہم پر مکمل کر دیا۔ اس لیے یہ آیت جب عرفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ نبی ہمارے نبی پر نازل ہوتی یا ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن ڈکلیئر کرتے۔ یقیناً اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس خوشی کو بھی اللہ نے قرآن کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کنکلوڈ کہ پہلی عید جو ہے وہ نزول کی سالگرہ ہے قرآن کی، اور دوسری عید اس کی تکمیل کی سالگرہ ہے۔ اب آگے چلتے ہیں ہم لوگ، اب نتیجہ اس کا یہ نکالتے ہیں کہ اس امت کا عروج اور زوال، اس کا تشخص، اس کی آئیڈینٹی، اس کی پہچان، اس امت کی ترقی اور پسماندگی اب اللہ نے اس کتاب کے ساتھ وابستہ کر دی ہے۔ اللہ کے رسول ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ رب العالمین اسی کتاب کے ذریعے سے بعضی قوموں کو عظمتیں اور رفتیں عطا کریں گے اور اسی کتاب سے روگردانی کی وجہ سے پستی اور ذلت کی طرف دھکیل دیں گے۔ تو اس لیے میں اور آپ، ہم سب جو یہاں اسلامک اسٹڈیز پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور قرآن کا تعارف حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، یہ سب کچھ ہمیں اس لیے کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کو اور اپنے فیوچر کو برائٹ بنا سکیں، چونکہ جتنا ہم اس کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے اتنا ہی ہماری زندگی کے اندر روشنی آئے گی اور اتنا ہی ہم ترقی کی منزلیں آسانی کے ساتھ طے کرتے چلے جائیں گے۔ چاہے کوئی انڈیویجول ہو وہ ترقی کرنا چاہے تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کتاب کے ساتھ وہ تعلق کو مضبوط کرے۔ کوئی امت ہے، کوئی نیشن ہے، اگر وہ عظمت حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ اس طلبہ، میں تاریخی حقائق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اس سلائڈ کے اندر، اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ جن لوگوں نے اس کتاب کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو پورا کیا، اللہ نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا اور کیسے اللہ نے ان کے قدموں تلے اس کائنات کو، اس کی بساط کو بچھا دیا۔ اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عرصہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں تھے۔ 40 سال سے لے کر 63 سال تک آپ زندہ رہے، بحیثیت رسول کے، بحیثیت نبی کے، بحیثیت داعی اللہ کے۔ تو یہ سارا عرصہ کتنا بنا؟ 23 سال کا عرصہ بنا۔ اور اس 23 سال کے عرصے کے بعد پھر خلافت راشدہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ اس خلافت راشدہ کا دور ہم تھوڑا سا کنکلوڈ دیکھ لیتے ہیں اور مسلمانوں کی عظمت رفسہ کو دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے شارٹ ٹائم آف پیریڈ کے اندر مسلمان اس دنیا کے بڑے حصے پر غالب آ چکے تھے۔ تاریخ انسانی کے اندر کوئی قوم اتنا بڑا انقلاب لے کر نہیں آئی جتنا بڑا انقلاب مسلمانوں کی جماعت لے کر آئی، اور اتنے کم ٹائم پیریڈ کے اندر انہوں نے دنیا کی کایا کو پلٹ دیا، تاریخ کے دہارے کو یکسر موڑ دیا۔ کرسچینٹی نے غالباً 1200 سال لیے اس دنیا کے اندر پھیلنے میں، لیکن اس کے مقابلے میں صرف 23 سال کا ہلکا سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہ اس دور کا نقشہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، موجودہ بھی یہی وہ نقشہ ہے
इस वक्त जो जजीरतुल अरब जिसके अंदर सऊदी अरब और यमन और दूसरे ममालिक हैं, उस दौर के अंदर सबसे बड़ी रियासत आप देख सकते हैं जो ईरान की फारिस की हुकूमत थी, बहुत बड़ी अजीम सुपर पावर, और दूसरी बैजेंटाइन रोमी सल्तनत। अब यहाँ से रसूल सल्लम मक्का से उठते हैं और मदीना कुसुम पुरसी की हालत में हिजरत करते हैं, और 23 साल आप सल्लम अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाते हैं, और फिर एट द एंड जब चौक दर चौक लोग इस्लाम के अंदर दाखिल होते हैं, तो उसके बाद फिर ताकत का तवाज़न किस तरह का होता है, आइए इस स्लाइड में हम देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस डिजिट को आपने गौर से देखना है, और यहाँ से हम हल्का सा स्केच सिर्फ एज ए एग्जाम्पल आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि मुसलमानों ने दुनिया के ऊपर कितना जल्दी जो है वो उरूज हासिल किया। तो सबसे पहले हम आते हैं 632 में, ये रियासत है इस्लाम की। 632 AD यहाँ तक फैल गई है। 633 में यहाँ तक इस्लाम फैल गया। 633 के अंदर जज़ीरा नुमा अरब के अंदर फैल गया पूरी तरह। 634 के अंदर जज़ीरा नुमा अरब से निकलता है। 638 के अंदर यहाँ तक पहुँचता है। 641 के अंदर यहाँ तक पहुँचता है, और 643 के अंदर फैलता चला जाता है। 644 के अंदर फारिस की हुकूमत, और फिर 649 के अंदर बैजेंटाइन, और फिर 652 के अंदर आप देखते चले जाएं तो तारीख का धारा मुसलमानों ने तब्दील कर दिया। जैसे कि शुरू में मैंने निशानदही की कि अल्लाह के रसूल ने कहा था ना कि इस किताब के ज़रिए अल्लाह बाज़ी कौमों को उरूज अता करेंगे, और इसी किताब से रूगर्दानी की वजह से अल्लाह ताला ज़िल्लत और पस्ती की तरफ धकेल देंगे। आज वही मुसलमान हैं, वही अल्लाह की किताब है, वही अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, वही फातिहातुल किताब है, वही अन्नास और फलक हैं, लेकिन क्या वजह है कि हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं बहैसियत इंसान और बहैसियत उम्मत? तो इसकी वजह यही है कि हमने इस किताब के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत नहीं किया। तो अज़ीज़ तलबा, इस कोर्स को पढ़ने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि हमने इस्लामिक स्टडीज़ के सब्जेक्ट को पढ़ना है और फिर आगे चलते चले जाना है, बल्कि इसको पढ़ने का मकसद ये है कि हम अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग करें, हम अपनी किरदार साजी करें, और अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हम कहाँ खड़े हैं बहैसियत कौम और बहैसियत इंडिविजुअल और बहैसियत कलेक्टिव उम्मत के। ये देखें, अल्लाह का वादा है, और हमने सिर्फ एक वादा हाईलाइट किया, और मैंने आपको बताया कि जी ये वो इलाका है जहाँ पर अरब कैलिफ राइज ऑफ इस्लाम आप देख सकते हैं 634 से 656। ये सारा वो दौरानिया है जिसमें मुसलमानों ने अंदलुस फतह किया और मुसलमान यूरोप के अंदर दाखिल हुए, और आप देख सकते हैं बनु उमय्या और बनु अब्बास के दौर में इस्लामी हुदूद कहाँ तक पहुँच चुकी थी। इस तरफ अगर आप देखें तो समरकंद और बुखारा और मौजूदा रशिया और बल्गारिया तक, यहाँ तक मुसलमान जा चुके थे। तो ये सारा कुछ इसलिए था कि अल्लाह ने इस आयत के अंदर वादा किया था ना मुसलमानों से कि वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, कि अल्लाह तुम में से उन लोगों के साथ वादा करता है। किन लोगों के साथ? पहली कैटेगरी उनकी क्या है? वो ईमान लेकर आते हैं। ये जो ईमान है इसका दावा में, और तो आप करते हैं, सारे करते हैं हम लोग, अल्लाह का शुक्र है, हम सारे कहते हैं जी हम मुसलमान हैं, हम नबी का कलमा पढ़ते हैं। और अब अल्लाह ने इनसे वादा किया था, किन से? जो लोग ईमान लेकर आए, यानी हम लोग जो अल्लाह को एक मानते हैं और रसूल को आखिरी नबी मानते हैं और आखिरत पर ईमान रखते हैं और फरिश्तों पर और किताबों पर ईमान रखते हैं और दोबारा जीकर उठने पर ईमान रखते हैं। क्या वादा किया था? मिनकुम, तुम सब में से, वामिलुस सालिहात, उन लोगों से जो अमल सालेह करते हैं। यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है हमारे साथ। ये जो अमल सालेह है ना, ईमान किसको कहते हैं? ईमान बेसिकली 3 चीज़ों का नाम है। ईमान इकरार बिल लिसान है, ज़ुबान से इकरार का नाम है, तस्दीक बिलक़ल्ब है, दिल की तस्दीक का नाम है, और अमल बिल जवारिह है। अब हम तस्दीक भी करते हैं अल्लाह की तौफीक से, कलमा पढ़ते थकते भी नहीं, और हम लोग ज़ुबान से भी और दिल से भी तस्दीक करते हैं, लेकिन हम लोग अमल सालेह के अंदर शायद उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे जिस तरह पहली उम्मत ने किया था, जिसको हम डबल स्टैंडर्ड्स कह सकते हैं, या कैरेक्टर के अंदर उस तरह का रसूख पैदा नहीं हुआ, कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ये जो वादा अल्लाह आगे करते हैं, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, कि हम तुम्हें ज़मीन के अंदर इस्तिखलाफ अता करेंगे, तुम्हें ज़मीन के अंदर खिलाफत अता करेंगे, तुम्हारे लिए ज़मीन की बिसात को बिछा देंगे। 23 साल के अरसे में यार, अगर वो ऊँट चराने वाले लोग, वो बकरियां चराने वाले सहरा नशीन लोग, वो अरब के बद्दू, अगर इतनी बड़ी मैप को
مسخر کر سکتے ہیں، اس بڑی دنیا کو وہ کنکر کر سکتے ہیں، تو ان کے پاس وسائل بھی کم تھے اور اتنی ترقی بھی نہیں تھی انہوں نے کی، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا اللہ نے وعدہ پورا کیا. کیوں؟ وہ ان دو کیٹیگریز کے اندر فال کرتے تھے، ایمان اور عمل صالح. پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا تھا میں نے وعدہ کیا تھا نا تم سے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں زمین کے اندر استخلاف عطا کروں گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح پہلے لوگوں کو اللہ نے خلافت عطا کی. یہ تو اللہ کا یونیورسل لا ہے جس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ یونیورسل لا ہے، اس کے اندر کوئی چینج نہیں کر سکتا اس کو، ایسا ہو کر رہے گا. آج بھی اگر کوئی اس طرح کرے نیک عمل اور ایمان کے ساتھ، اگر وہ دین کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو اور اس کتاب کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو ٹھیک کرے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا نہ کرے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، ان کے دین کو ہم تمکنت عطا کریں گے. دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کے خوف کو اللہ امن میں تبدیل کر دیں گے. آج پورا عالم اسلام خوف کی کیفیت میں ہے. امریکہ مار دے گا، رشیا مار دے گا، یہاں سے یہ ہو جائے گا، وہاں سے وہ ہو جائے گا. ہم سارے بحیثیت مسلمان اجتماعی طور پر بحیثیت امت ہمیں خوف اور کرب کی کیفیت میں ہے. صرف کشمیر کے مسئلے کو دیکھ لیں، انڈیا نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے. ہمارا خوف کی جو کیفیت ہے، اس سے باہر آنے کا صرف ایک واحد ذریعہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، کہ میری عبادت کریں گے اور مجھ سے شریک نہیں ٹھہرائیں گے. پھر فرمایا ومن کفر بعد ذلک، جو کوئی انکار کرے اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں. تو یہ سمپل سا اور آسان سا میسج تھا قرآن کا جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور کوشش کر رہا ہوں کہ خود کو اور آپ کو سمجھا سکوں تاکہ ہم اس میسج کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، ازبر کر سکیں اور اپنی کریکٹر بلڈنگ کریں. اب آگے آتے ہیں قرآن کی تعریف. کیا واقعی یہ اللہ کی کتاب ہے؟ عزیز طلبہ، دنیا کے اندر ہر کتاب کا کوئی نام ہوتا ہے جس سے وہ پہچانی جاتی ہے. قرآن کی طرف ہم دیکھیں تو قرآن پاک کا بھی ایک معروف نام ہے جس کو ہم القرآن کہتے ہیں. ہم سب اس کو کس نام سے جانتے ہیں؟ القرآن کے نام سے، جس کے حوالے سے یہ کتاب دنیا بھر میں جانی جاتی ہے. قرآن کریم کے کئی نام ہیں، ذیل میں ہم صرف چند ناموں کا تذکرہ کریں گے جو اپنے اندر بڑی معنویت رکھتے ہیں. اس معنویت سے قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے شواہد اور مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ہم آتے ہیں قرآن کی وجہ تسمیہ. ہم کہتے ہیں جی قرآن کو القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ تو قرآن، لفظ قرآن جو ہے یہ قرأ سے نکلا ہے، قرأ کا مصدر ہے. اس کے معنی ہے وہ تحریر جسے بار بار پڑھا جائے. پھر ہم دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں اس کی امپورٹنس کو سامنے رکھتے ہوئے، پلیز ذرا غور سے سنیے گا، بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے. ہم کہتے ہیں جو قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ تحریر ہے جسے بار بار پڑھا جائے. گویا قرآن اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہوئے کہتا ہے کہ میں دنیا کی وہ کتاب ہوں جو بار بار پڑھی جاتی ہے. لہٰذا بار بار پڑھی جانے والی چیز کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں. پھر جب اس میں الف اور لام آ جاتا ہے، یعنی الف اور لام جب یہ لفظ آ جاتا ہے اس کے اندر، تو اس سے اس میں مزید تخصیص پیدا ہو جاتی ہے. یعنی القرآن اس اضافے سے اس میں یہ مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ وہ واحد چیز جو بار بار اور کثرت اور تسلسل کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اتنے تسلسل سے پڑھی جا رہی ہے. تو گویا ہم کہتے ہیں جی قرآن روئے زمین پر ایک واحد ایسی کتاب ہے جسے بار بار پڑھا جاتا ہے. یعنی قرآن اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہوئے خود چیلنج دیتا ہے ساری انسانیت کو کہ میں وہ واحد کتاب ہوں جو بار بار پڑھی جاتی ہے. اس مفہوم کے بعد میں آپ کے سامنے ایک دعویٰ پیش کرتا ہوں، اور اس دعوے کی ایک دلیل بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دعویٰ یہ ہے کہ قرآن پاک دنیا کی تاریخ میں واحد کتاب ہے جو گزشتہ 1400 سال سے روئے زمین پر اتنا تسلسل سے پڑھی جا رہی ہے. ہر وقت اور ایک ایک وقت میں، ایک ایک منٹ میں، ایک ایک لمحے میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں آدمی اس کو مسلسل اور تواتر سے اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ اس کی تلاوت میں ایک سیکنڈ کا وقفہ بھی نہیں آتا.
اور وہ کیسے؟ اگر آپ روئے زمین کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں، اب ہم اس کا عملی ثبوت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. روئے زمین کے نقشے کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، یہ دنیا کا میپ ہے. جب ہم نے دعویٰ کیا کہ جی تلاوت قرآن مجید کی 1400 سال کے عرصے سے اسی طرح جاری اور ساری ہے اور 1 سیکنڈ کا یا چند منٹوں کا وقفہ نہیں آتا، تو اب ہم سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے جی آپ ایویڈنس دیں اس کا. ایویڈنس ہم کیسے دیں گے؟ ایویڈنس دیتے ہیں کہ اگر آپ یہ محض دعویٰ نہیں بلکہ اس کی دلیل آپ کے سامنے ہے. روئے زمین پر اب اس وقت تقریباً 1.5 ارب سے زائد مسلمان آباد ہیں. دنیا کے نقشے پر اگر آپ نظر ڈال کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ روئے زمین کے جنوب مشرقی کونے میں فیجی اور آسٹریلیا میں 4 لاکھ سے زائد مسلمان آباد ہیں. عزیز طلبہ، اس علاقے میں فیجی کا آئلینڈ ہے اور یہاں پر 7.5 مسلمز مائنورٹی کے اندر یہاں بستے ہیں. اب آپ دیکھیں تو یہاں پر پھر آگے چل کر نیوزی لینڈ ہے اور پھر یہ آسٹریلیا ہے اور پھر یہ مختلف جزیرے ہیں. اس کو مزید ہم کلوز کر کے دیکھ لیتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو سورج طلوع ہونے کا یہ سیکوینس ہمارے سامنے آتا ہے. یعنی اس طرح سورج دنیا کے اندر جب طلوع ہوتا ہے تو اس انداز میں وہ طلوع ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں فیجی کا آئلینڈ ہے جہاں پر ہم نے یہ مارک لگایا ہوا ہے. مزید آگے دیکھ لیتے ہیں، اس کو مزید کلوز کرتے ہیں تو فیجی سے نیوزی لینڈ کا جو سفر ہے یہ تقریباً 3 آورز پر مشتمل ہے اور آسٹریلیا یہاں سے 4 آورز پر ہے اور ہانگ کانگ یہاں سے 10 آورز پر ہے اور لاس اینجلس یہاں سے 10 آورز کی مسافت پر ہے. اگر آپ جب فیجی میں اور آسٹریلیا میں صبح کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اور یہ یاد رہے کہ دنیا میں صبح سب سے پہلے فیجی اور آسٹریلیا ہی میں ہوتی ہے، یہاں سے سورج اگر طلوع ہوتا ہے تو وہاں کے مسلمان کیا کرتے ہوں گے؟ آپ مان لیجئے کہ نماز پڑھنے والوں کا اوسط اگر مسلمانوں میں بہت کم رہ گیا ہے، فرض کر لیں کہ مسلمانوں میں بہت سے لوگ لا مذہب اور بے دین ہیں تو ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں. کوئی مخالف زیادہ سے زیادہ یہی فرض کر سکتا ہے نا، لیکن اس حقیقت سے کوئی بڑے سے بڑا مخالف اسلام بھی اختلاف نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد میں سے 1/4 یعنی 25% لوگ ضرور نماز پڑھتے ہوں گے. اگر 25% لوگ نماز پڑھتے ہیں تو گویا کم از کم 1 لاکھ مسلمان اس علاقے میں ایسے ضرور ہوں گے جو روزانہ صبح فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہوں گے. اور کھڑے ہو کر وہ کیا کرتے ہیں؟ فجر کی نماز آپ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں نا. تو اس طرح روئے زمین کے جنوب مشرقی کونے میں فیجی اور آسٹریلیا میں 4 لاکھ سے زیادہ مسلمان آباد ہیں جو اکثر بیشتر آسٹریلیا کے بالکل جنوب مشرق کے علاقوں میں رہتے ہیں. جب وہاں نماز کے لیے اذان ہو رہی ہوگی اور نماز کے لیے لوگ اٹھ رہے ہوں گے اور نماز پڑھ کر ختم کر رہے ہوں گے تو نیوزی لینڈ میں صبح ہو رہی ہوگی، یہاں پر اذانیں دی جا رہی ہوں گی اور قرآن پڑھا جا رہا ہوگا. جب یہاں سے لوگ صبح ختم کر رہے ہوں گے تو یہاں پر آسٹریلیا کے اندر صبح شروع ہو رہی ہوگی اور یہاں پر لوگ اٹھ کر اذانیں دے رہے ہوں گے اور نماز پڑھ رہے ہوں گے. اب یہاں پر جب فجر ہو رہی ہوگی تو ہو سکتا ہے ادھر جو ہے فیجی میں ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا ہو اور لوگ اذان دے رہے ہوں گے اور نماز پڑھتے چلے جا رہے ہوں گے. تو اس تسلسل کے ساتھ اگر آپ دنیا کے نقشے کو دیکھیں تو یہ دعویٰ ثابت ہو سکتا ہے، اس کو ہم عملاً ثابت کر سکتے ہیں کہ واقعتاً قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو اس دنیا کے اندر ہر لمحہ اور ہر وقت اور ہر جگہ پر پڑھی جا رہی ہے. اب بائبل کو اگر آپ کمپیریزن کریں قرآن کے ساتھ تو بائبل ہفتے میں کتنی دفعہ پڑھی جاتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ ہفتے میں اتوار کو پڑھی جاتی ہے نا بائبل، تو ہفتے میں صرف 1 دن اس کی تلاوت ہوتی ہے، باقی جو ڈیز ہیں اس کے اندر تلاوت نہیں ہو رہی ہوتی اس کی. تو قرآن جو ہے یہ اپنی اس دعوے کو ثابت کر رہا ہے، سچ ثابت کر رہا ہے. تو اب یہ قرآن کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ واقعی اللہ کی کتاب ہے. اور جب قرآن اپنے آپ کو کہتا ہے القرآن، میں قرآن وہ کتاب ہوں جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن اس دعوے میں 100% سچ ہے. اب ہم آتے ہیں قرآن کی حقانیت کا دوسرا دعویٰ، اور وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. قرآن دعویٰ کرتا ہے اور اس پہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کریں تاکہ آج پہلا لیکچر ہے اور لیکچر لمبا نہ ہونے پائے. قرآن کہتا ہے کہ عنقریب ہم انہیں کائنات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور ان کے اپنے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہ قرآن حق ہے. کیا یہ بات کافی نہیں کہ آپ کا پروردگار ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے؟ تو عزیز طلبہ، قرآن کا یہ کہنا کہ عنقریب ہم
نشانیاں دکھائیں گے. کس کے اندر؟ آفاق کے اندر. آفاق کسے کہتے ہیں؟ کائنات. یہ گلیکسیز، یہ سٹارز اور یہ کہکشائیں، یہ آفاق کے اندر آتی ہیں، کائنات. وفی انفسہم، اور تمہارے اپنے اندر نشانیاں دکھائیں گے. کیوں دکھائیں گے بھائی نشانیاں آفاق اور تمہارے اپنے اندر؟ یہاں تک کہ یہاں تک کہ یتبین لہم، تاکہ آپ پر واضح ہو جائے کہ انہ الحق، یہ قرآن حق ہے. آئیے ہم ایک نشانی کو دیکھتے ہیں، ایک سان کو دیکھتے ہیں، زمین اور آسمان کی تخلیق. عزیز طلبہ، یہ آپ کے سامنے ایک نقشہ ہے اور آپ اس کو گوگل سے بھی کنفرم کر سکتے ہیں اور آپ اپنے طور پر بھی ریسرچ کر سکتے ہیں اور میک شور کر سکتے ہیں. اور وہ اس طرح کہ اللہ فرماتے ہیں لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون. کیا مطلب؟ اللہ کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی تخلیق انسان کی تخلیق سے بہت بڑی ہے، لیکن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. یہ دنیا کا سب سے بڑا، دنیا کی فضا میں یا گلیکسیز کے اندر اب تک دریافت ہونے والا سب سے بڑا جائنٹ سٹار ہے جس کو سائنٹسٹ نے دریافت کیا ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا نام ہے وی وائی کینس میجر اور اس کا حجم کتنا بڑا ہے. یہاں تک ہماری کائنات اس جگہ آتی ہے جہاں پر میں نے کرسر رکھا ہوا ہے، جو نظر بھی نہیں آ رہی اس کے سامنے. یعنی اس کا حجم اتنا بڑا ہے کہ اس حجم کے سامنے کائنات بالکل ایک ٹینی سٹار آپ کو تھوڑا سا دکھے گا، بالکل ایک ڈاٹ چھوٹا سا. ٹھیک ہے جی. اور یہ وہ بڑا سٹار ہے جس کے بارے میں اب تک کی جو تحقیقات سامنے آئی ہیں اس کا کنکلوڈ یہ ہے کہ اگر ایک تیز ترین ایروپلین اس جائنٹ سٹار کا سرکل کرنا چاہے تو وہ 1200 سال کے اندر اس کا ایک سرکل کمپلیٹ کرے گی. یعنی ایک تیز ترین ایروپلین اگر اس کا سرکل کرنا چاہے، اس کے گرد چکر لگانا چاہے دنیا اس سٹار کا، تو وہ 1200 سال کے اندر اس کا ایک سرکل مکمل کرے گا. یعنی 1200 سال وہ فضا میں رہے گا اور اس کے سرکل کو مکمل کرے گا. تو اس لیے قرآن نے کہا تھا نا کہ انسانوں کی تخلیق سے کہیں بڑی زیادہ ہے بڑا تخلیق آسمان کی تخلیق. یعنی انسانوں کی تخلیق سے کہیں بڑی ہے آسمان اور گلیکسیز کی تخلیق. تو یہ اللہ کی نشانیاں جو اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھیلا دی. اور ایک دوسری آیت کے اندر اللہ نے کہا کہ ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کو وسعت دیے چلے جا رہے ہیں. اب یہ گلیکسیز اور ان کے اندر کتنی وسعت ہے اور کتنی بڑی کائنات ہمارے سامنے اس وقت بکھری ہوئی ہے اور ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے کہ ہم قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھ کے اس کے اندر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی سائنس ہیں جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات برحق ہے، اس کا کلام برحق ہے. یہاں پر اس آیت کے اندر ایک گلیکسیز کی تصویر آپ سے شیئر کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء. کیا وہ دیکھتے نہیں ملکوت کے اندر اللہ کی جو گورنمنٹ ہے، جو ہیونز ہیں، جو اس کی ارتھ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا، اس کو دیکھتے نہیں؟ یہ دیکھیں اکارڈنگ ٹو ریسنٹ scientific research, scientists assert that the universe is 156 billion light years wide, which is اتنا. یہ تو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے اس کائنات کی وسعت کا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات اور اس کے اندر دعوت فکر یہ قرآن ہمیں دیتا ہے. یہ قرآن ہمیں گیٹ وے فراہم کرتا ہے کہ ہم قرآن کی عینک سے اس کائنات کو دیکھیں اور اس کی وسعتوں کو ماپنے کی کوشش کریں اور اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی کا اقرار کریں اور اس کو جانچنے کی کوشش کریں اور اللہ رب العالمین کی ذات کو دیکھیں کہ کتنی عظیم ہے. تو عزیز طلبہ ہو کہ آج کے اس لیکچر میں آپ نے انٹروڈکشن ٹو قرآن جو ہم نے کروایا اس کا پہلا نام القرآن کا میننگ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور آپ نے یہ سمجھا ہوگا کہ قرآن کیسے اس قرآن کے اس لفظ میں اعجاز اللہ نے پنہا کر دیا کہ قرآن واقعتاً وہ واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. اور پھر خوشی کے سارے تہوار اللہ نے اس کتاب کے ساتھ وابستہ کر دیے. پھر ہماری عظمت کا سارا راز اس کتاب کے ساتھ وابستہ کر دیا. تو یہ انٹروڈکشن آف قرآن
کا ہلکا سا ایک اسکیچ آپ کے سامنے آج اس پہلے لیکچر میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آنے والے لیکچرز کے اندر ہم اس کو مزید بہتر انداز میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پہ کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔